बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और आज का दिन चूँकि अक़लियतों का एक दिन मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, आलमी सतह पर भी पज़िराई होती है। ऐसे में 10 अगस्त का जो ये दिन मनाया जाता है, उसके साथ 11 अगस्त का जो ये दिन है, इसको अक़लियतों के लिए मंजूर भी किया गया। इसके साथ साथ 1947 की बात करें, पाकिस्तान बनने की बात करें, तो तब भी हम ये देखते हुए आए हैं कि हमारे मुल्क का झंडा, जिसका रंग हरा भी है और साथ में सफ़ेद रंग, इस बात की अक्कासी करता है कि चाँद और तारे की तरह रोशन चमकते दमकते अक़लियती बरादरी हमारे साथ, हमारे मुल्क का ये हिस्सा है। और आज के दिन तमाम देखने वालों को, तमाम नाजरीन को हम मुबारकबाद भी देंगे अक़लियतों के दिन के हवाले से। सबसे अहम पेशरफ जो कि हमें नज़र आती है पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो कि इस दिन की करारदाद मंजूर की गई। ऐसे में दूसरी जानिब आज की अहम अगर पेशरफ की बात करें, एक अहम डेवलपमेंट की बात करें, तो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात का सिलसिला जारी और सारी है। उसी मुकदमात की पैरवी में मुकदमात के फैसले सामने आने लगे हैं। ऐसे में शाह महमूद कुरैशी को तो बरी कर दिया गया, लेकिन एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद समेत दीगर मुलजमान को 10-10 बरस की कैद की सज़ा सुनाई गई। ये तमाम वो न्यू डेवलपमेंट्स हैं जो आज के दिन की। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ सिर्फ सूबा सिंध की बात करें, सूबा सिंध के शहर कराची की बात करें, तो मसाइल का गढ़ और मसाइल जूं के तू नज़र आते हैं। ऐसे में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आपको कुछ अदाद शुमार हम बताना चाहेंगे कि ट्रैफिक हादसात अब हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। शहर कराची का निज़ाम कोलैप्स करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे पिछली हुकूमतों के अदवार में भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ये बात कहती हुई नज़र आती थी कि जी सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है, इस हुकूमत को अब टफ टाइम देना होगा, इस हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत आनी चाहिए। ऐसे में 546 शहरी जाँ भाग हो चुके हैं ट्रैफिक हादसात में। कल की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर मैं बात करूं, तो कराची में शहरी कायद के अंदर डंपर की टक्कर से बहन भाई को कुचलने के बाद लकी वन मॉल के पास ये वाक़या रोनुमा होता है। और ऐसे वाक़े में बहन भाई जाँ भाग हो जाते हैं और वालिद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी बताए जाते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का भी बयान मंजर-ए-आम पर आ जाता है। तहकीकाती कमेटी बनाई जाती है। तहकीकाती कमेटी को अगर हम देखें तो ऐसे में DIG ईस्ट वेस्ट जो है इरफान बलोच इसको डील करें। इस पर शदीद हम मजम्मत तो करते हैं, लेकिन साथ में बातचीत भी रहेगी। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स का क्या मौक़िफ़ सामने आया, इस पर भी बात होगी। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मेहमान हजरात। इस वक्त मौजूद हैं अशरफ मीमन साहब, मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, तज़कियाकार हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। और इसके साथ साथ हमारे साथ सैयद एजाजुल हक साहब मौजूद हैं, MP हैं, MK मुस्लिम का ताल्लुक है। सर अस्सलाम वालेकुम। एजाज साहब, ज़ाहिर है तमाम तर सिचुएशन हम सबके सामने हैं और शहर कराची सिर्फ एक यही मसाइल नहीं है कि हम बोलें कि जी ट्रैफिक का एक हादसा ले लें और हम बोलें कि जी जनाब, क्योंकि इस पर हम एक बड़ा सुनते हैं आते हैं कि जी कोई बात हो जाए, कोई हादसा होता है, उस पर सियासत की जा रही है। ऐसा नहीं है। हम दूसरी जानिब देखते हैं कि मसाइल का गढ़ अगर हम बोलें तो वो शहर कराची बन चुका है। सर क्या मौक़िफ़ देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो देखने की ज़रूरत है, ये कोई नई बात अब नहीं हुई। पिछले हम मेरे ख्याल से 1 साल से मुतवातर देख रहे हैं कि डंपर के जो हादसात रोनुमा हो रहे हैं। पिछले साल, इसी साल रमज़ान में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था काला पुल में। वो भी लोगों ने देखा कि एक हामला खातून के साथ जो वाक़या हुआ, तो लोग तो ऐसा फ़ील कर रहे थे जैसे कोई ये कराची नहीं है बल्कि फ़लस्तीन है। जो कंडीशन थी, वो बच्चे की विलादत होना, वहाँ पर एक पूरा पस मंज़र था। हुकूमत वक्त को हमने बारहा एज ए अपोजिशन के नाते हमने बारहा झिंझोड़ने की कोशिश की, क्योंकि तमाम तर वसाइल और इख्तियारात और इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत के करने के काम हैं और हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। हमने भरपूर किया। यहाँ तक हमने एहतजाज किया कि डंपर के हादसात में हलाकत होने वाले के शहरियों के तस्वीरों के साथ हम असम्बली में खड़े हो गए कि खुदारा इसको रोका जाए। कराची शहर, हम बार बार एक बात कहते हैं कि कराची शहर की बहुत अहमियत है। वो इसलिए है कि जब हम कराची की बात करते हैं ना, वो अल्टीमेटली हम बात करते हैं पूरे पाकिस्तान का, क्योंकि कराची माशी हब है पूरे पाकिस्तान का। खुदा ना खास्ता यहाँ के शहरी इस तरीके से कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे, तो कोई ये ना समझे कि कोई खामोश रहेगा, कोई इंटीरियर सिंध से आके फिर अंदरूनी सिंध से आकर ये सोचेगा कि ये तो कराची का मसला है। तो यकीन करें, कराची का नुकसान सिर्फ कराची का नुकसान नहीं है, पूरे पाकिस्तान का नुकसान है और पूरे सिंध का नुकसान है। हमने बारहा कहा इसको रेगुलाइज करें। देखें, ये जो हैवी हॉर्स पावर्स के जो डंपर्स कराची शहर के अंदर चल रहे हैं,
وہ ریزیڈینشیل علاقوں میں چلنے والے نہیں ہیں, وہ بیابا پہاڑوں کے اندر مائننگ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کراچی شہر کے اندر 60 سے 70% ایسے ڈمپر چل رہے ہیں جو نان کسٹم پیڈ ہیں, کوئی اس کو چیک کرنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور اس کے علاوہ کوئی میکینزم نہیں ہے, کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. جب آپ حکومت وقت سے پوچھیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے 10 بجے کے بعد یا پھر رات کے 11 بجے کے بعد ہم نے پرمیشن دی ہوئی ہے کہ آپ ڈمپر چلائیں. لیکن آپ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں, ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں. بیونڈ دا پالیٹکس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے ڈمپر چل رہا ہوتا ہے کہ اس شہر کے اندر, اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. اور اگر میں ایک طرف سے اگست کا بھی مہینہ چل رہا ہے, جو ہمارے ٹریفک افسران ہیں, پولیس ہیں, ان کی محنتوں کو سراہتے بھی ہیں, لیکن ساتھ میں وہ جو 50 روپے کا ایک کلچر ہے کہ آپ 50 روپے دے دیں ٹریفک پولیس کو اور کچھ بھی کر جائیں, تو اس کلچر کو ختم کرنا پڑے گا. حکومت وقت کو اس کے اوپر سختی سے ایکشن لینا پڑے گا. دیکھیں کل ہم اگر یہ سوچتے رہیں گے کہ کسی کے گھر کا لال اجڑ رہا ہے, کسی کے گھر کی بیٹی اجڑ رہی ہے, جیسے ابھی جو حادثہ ہوا اس بہن کی جو ہے اگلے مہینے شادی تھی, تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے گھروں تک نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے. یہ جو موت کا سلسلہ ہے اور یہ جو حادثات کا سلسلہ ہے, اگر آپ ببانگ دہل اس طریقے سے ڈمپر مافیا کو کھلے عام چھوڑ دیں گے, میں مافیا کا الفاظ اس لیے ادا کر رہا ہوں بار بار, دیکھیں یہ ریگولائز نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کون سا ڈمپر کراچی شہر کے اندر چلنا چاہیے اور کس وقت چلنا چاہیے. اگر یہ ببانگ دہل کراچی شہر کے اندر اپنی مرضی سے نقل و حمل کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ مافیا کا شکل اختیار کر چکے ہیں. ان کے پاس ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو لوگ انتظار کریں, جو یہاں پر عمرہ ہیں, جو یہاں پر عذرا ہیں, جو یہاں پر حکومت ہیں, جو یہاں پر تمام لوگ ہیں جو اسٹیک رکھتے ہیں, اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے گھروں تک یہ بات نہیں پہنچے گی, ان کے گھر سے کوئی لال نہیں جائے گا, خدا نہ کرے میرے منہ پہ خاک, کل انتظار کریں کہ اپنے گھروں سے بھی میت اور لاشیں اٹھائیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایسے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانب یہ واقعہ رونما ہوتے ہیں. وزیر اطلاع شرجیل انعام ایمن کا ایک بیان سامنے آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ راشد مناس روڈ پر ٹریفک حادثے کے بعد دہشت گرد ذہن اور سوچ کے لوگوں نے ڈمپر کو آگ لگائی ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہر میں دوبارہ لاسانیت, بدماشی, بھتہ خوری کی سیاست نہیں کرنے دیں گے. اس چیز کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ مجھے بہت افسوس ہے. شرجیل انعام ایمن صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور وزیر بھی ہیں. دیکھیں جس طرف وہ رنگ دے رہے ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں وہ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں. یہ ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے. یہ حادثات پہ سیاست کی جا رہی ہے, پالیٹکس ہو رہی ہے نا. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا کام ہے آپ روکیں. پیپلز پارٹی کا کام ہے کہ پیپلز پارٹی روکیں. دیکھیں کراچی کے شہریوں کو, بات لمبی ہو جائے گی, میں شارٹ کرتا ہوں. کراچی کے شہری آج پانی سے محروم ہیں, کراچی کے شہری آج سیوریج کے نظام سے محروم ہیں, کراچی کے شہری آج بہتر صحت کے مراکز سے محروم ہیں, کراچی کے شہری آج انفراسٹرکچر سے محروم ہیں, کراچی کے شہری کے الیکٹرک سے ڈسے ہوئے ہیں. ایسے حالات کے اندر اگر آپ کسی ڈمپر مافیا کو کراچی کے شہریوں کے اوپر آپ دھندناتے ہوئے چھوڑ دیں گے, ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے, وہ اتنی ٹینشن زدہ ماحول میں اگر اپنا ایکشن کا ریئیکشن دیتے ہوئے, کیا ڈمپر کی کیا حیثیت ہے, ڈمپر کی کیا قیمت ہے ایک انسانی جان کے برابر میں, بجائے آپ اس کے اوپر کام کرتے, بجائے آپ اس کے اوپر انکوائری کرتے, آپ نے اس کو لسانی فسادات کا رنگ دے دیا. یہ کوئی تک ہے بات کرنے کی؟ یہ میں یہ سمجھتا ہوں سراسر پاکستان. دیکھ رہے ہیں کہ ڈمپر مافیا, آپ ایک لفظ استعمال تو کر رہے ہیں, لیکن ڈمپرز کا نقصان بھی تو ملک کے نقصان ہے. ہم دیکھ رہے ہیں 7 سے 8 ڈمپر جلا دیے جاتے ہیں. مجھے اس نقصان سے انکاری نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے, وہ ایک اشعار ہے مجھے پورا یاد نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے. مجھے پورا نہیں یاد, یہ الفاظ یاد ہے کہ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کراچی شہر میں کوئی قانون نہیں ہے. تو حکومت وقت کا کام ہے کہ ڈمپر مافیا جو میں کہہ رہا ہوں, اس کو ڈمپر ایسوسیشن کی طرف لے جائے, تاکہ ہم بھی ڈمپر ایسوسیشن کہیں, ڈمپر مافیا نہ کہیں. کون کرے گا سسٹمیٹک, کون کرے گا؟ اپوزیشن کرے گی. ہمیں دے دیں, ہم کر کے دکھا دیتے ہیں. جب تک ہمارا اسٹیک اس شہر کے اندر فل بااختیار طریقے سے موجود تھا, ہماری بلدیاتی نظام, ہم سندھ حکومت پہ موجود تھے, کیا آپ نے 2015 تک کوئی ڈمپر کا واقعہ اس طرح متواتر سنا تھا؟ اکا دکا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں حادثہ. یہ حادثہ نہیں ہے. کراچی میں لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں. جب اپنا حق مانگ رہے ہیں تو پاکستان, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, ڈائریکٹ جو ہے اسٹیٹ فائر نہیں کر سکتی, اس لیے انہوں نے ڈمپر والوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ کراچی کے شہریوں کو کچلا جائے. اگر ایسی بات نہیں ہے تو کتنا ٹائم لگے گا کہ وزیر ٹرانسپورٹ ہے, وہ چیف منسٹر صاحب موجود ہے, طاقتور ترین حکومت موجود ہے, پولیس کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے, وزیر داخلہ ان کے پاس ہے,
डंपर के इश्यूज को रिजॉल्व करने में इनको कितना टाइम लगेगा। देर आए दुरुस्त आए, आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि डंपर पे कैमरा लगवाया जाए और दूसरी चीजें की जाए, टेक्निकल इश्यूज की उन्होंने बात की, तो ये इससे पहले क्यों नहीं किया गया। काला पुल के ऊपर जिस खातून के साथ जो वाकया हुआ था, उसकी बच्ची की वलादत जो है रोड के ऊपर हो गई थी। अब मैं कहना नहीं चाहता कि डंपर के टायर से कुचल कर उसकी वलादत हुई थी, अल्लाह माफ करे, फलस्तीन का माहौल लग रहा था। क्या आपको नजर नहीं आ रहा था कराची के शहरियों के जो इश्यूज है? और दूसरी तरफ देखिए, मैं ये समझता हूं कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही है। हमें अपने पख्तून भाइयों से एक परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है। एक वीडियो बहुत वायरल है जो कह रहा है कि मैं मुहाजिरों को नहीं छोड़ूंगा। देखिए, हम बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अल्लाह ना करे इस शहर में दोबारा लिसानी फसादात हो। मेरी जमात का और मेरा तो ये पैगाम है कि पख्तून हमारे भाई है, हमारे लिए फख्र है, हमारे लिए सर के ताज हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता जब हमारे लिए भाई हैं, चीजें हैं, लिसानी फसादात की तरफ चीजें ना जाए, हुकूमत वक्त का काम है। लेकिन यह भी तस्लीम करना पड़ेगा कि मैं भी एक मुहाजिर हूं और कराची में बसने वाले भी मुहाजिर हैं। तो इस तरह के अल्फाज के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान और उर्दू बोलने वाले अगर इस बात को कहते पख्तून भाइयों के हवाले से, मेरे ख्याल से हमारे पास तो गोंजरावाला में या फिर सियालकोट के अंदर हमारी एफआईआर कट चुकी होती। तो ऐसे लोगों को भी लगाम देने की जरूरत है कि डंपर के इश्यूज के ऊपर पख्तून मुहाजिर कहां से आ गए। ये बात तो कहीं और जा रही है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसको रिजॉल्व करे इस इशू को। बिल्कुल जी, ऐसा ही है कि लसानियत का एक माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे में सिंध हुकूमत जो कि अक़लियती बरादरी के लिए बड़ा सोचती है, मजहबी एहतराम के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करते हुए इस दिन को मनाया गया है। ऐसे में लसानियत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना शायद पूरे पाकिस्तान के लिए खतरा है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द हमारा जो प्रोग्राम है उसमें, और इसमें हम आपसे खुसूसी तौर पर आज जो सबसे बड़ा मसला हम देख रहे हैं वो डंपर माफिया के हवाले से है। डंपर एसोसिएशन से मुज़ाकरात एक जानिब हम देख रहे हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी जो ख़ास करके उस डंपर में शख्स मौजूद था, जो ड्राइवर था, उसके खिलाफ भी तहकीकाती इदारे तहकीक कर रहे हैं। ऐसे में जलाओ घिराव का जो एक पूरा हमने बाजार देखा, जलाओ घिराव का जो हमने एक निज़ाम देखा, ऐसे में 12 से 13 अफराद को हिरासत में लिया गया। हमारे साथ अशरफ मेमन साहब भी मौजूद हैं। अशरफ मेमन साहब ज़ाहिर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तजिया निगार भी हैं, किस तरीके से सारे इस वाक़े को आप देखते हैं? अच्छा, बेसिक बात तो ये है कि इसमें थोड़ी मैच्योरिटी की कमी हो गई। जज्बाती तौर पे जो साइडें हैं ना, उसको मज़ीद जो है ना लसानियत की बात की गई, जिस तरह के मामलात को मतलब उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़्यादा कोशिश की गई है। इशू तो ये है ना कि एक्सीडेंट हुआ है और उनको सज़ावारों को सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि जो लोगों ने ये जो किया है, मतलब जैसे कहना चाहिए कि 7 डंपर जला दिए और दूसरी वो रिएक्शन है और मुसलसल ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं अवाम का गुस्सा और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि इस पर बेहतरी लानी चाहिए थी। ये 7-8 महीने का वाक़या नहीं है, ये 2 साल से हम मुसलसल ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और उसमें इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है कि इसमें बेसिक बात यह है कि जो ड्राइवर है वो इस काबिल है कि जो डंपर चला रहा है उसकी है एबिलिटी कि उसको चलाने की उसकी इजाज़त है या नहीं है। दूसरा ये कि वही बात आती है कि उसकी फिटनेस की बात आती है डंपर की, और तीसरी बात आती है हमारे रोडों की, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलके ही तो ये हादसा बढ़ाते हैं। बड़ी बात यह है कि अब आप कहते हैं कि जो चलाने वाला है उसके पास लाइसेंस है, इस बात की एबिलिटी है। देखें ना, आपका मेरा लाइसेंस चेक होता है और आपको कहा जाता है कि जी आप हेवी ट्रैफिक के मिजाज के हिसाब से आप चला सकते हैं, नहीं चला सकते, लाइट गाड़ी चला सकते हैं, नहीं चला सकते। तो टाइटलमेंट है ना, एक रिक्वायरमेंट तो है ना, फिर उसका स्टैंडर्ड है, फिर उसकी सेहत, उसकी क्वालिटी, के वो नशा तो नहीं करते, वो फिटनेस तो सही है। इन सारी चीज़ों को तो मेनटेन कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी। तो जब उस स्टैंडर्ड पर जब पूरा नहीं उतरता और वो ट्रैफिक के कवानीन को पूरा नहीं करता और रोड पे जब आ जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट पे ही जिम्मेदार होती है। और ये बात तय है कि ये हादसा मुतवातर हो रहे हैं। 1-2 अगर होते हैं तो चलो समझ में आता है कि एक्सीडेंटली ये मामले हो गए, लेकिन क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं, और सच्ची बात यही है कि इंसान की कीमत जो है इन सब चीज़ों से बढ़कर है। और बात यह है कि ये सिटीज़न कराची का है, और देखें कैसे कैसे आदमी जो बेचारे बेरोज़गार हो गए, वालदेन जो है बहुत से ऐसे हैं जो कमाऊ पूत था वो बेचारा चला गया दुनिया से, तो उसकी तो सारी ज़िंदगी पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। इस तरह से अभी एक बच्ची का जो लास्ट हुआ है, उसकी शादी थी,
نیکسٹ ویک میں یا نیکسٹ منتھ میں. تو یہ اس طرح کے جو حادثات ہیں تو یہ لوگوں میں جوش اور یہ اس طرح کی جذباتیت بڑھا دیتے ہیں. سنتے ہیں لوگ پھر جس طرح سے وہ بچہ جو اگر کوئی اس کی اگر وہ ویڈیو دیکھی ہو کسی نے تو بیچارے کی وہ جو اس کی جو ہوئی ہے معاملات کی تو وہ بھی بڑی خطرناک اور بہت ہی ایسی عبرت والی بات ہو گئی جیسے بہت ہی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جیسے فلسطین میں جیسے بھائی نے کہا نا کہ اس کو کاٹ کے جیسے دو ٹکڑے کر دیے گئے, اللہ معاف کرے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جس طرح کے حادثات ہوتے ہیں اس میں اتنی لاپرواہی کہ ہمارے یہاں چلو بھائی کوئی چیز ہو گئی تو کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو چیز اس کی تدارک تو ہو, جو کہ ہو ہی نہیں رہا, مسلسل یہ بڑھ رہا ہے. اچھا کمیٹیاں آپ کتنی بھی بنا لیں, سمپل سی بات ہے کہ وہاں یہ سارے حادثات ہوتے ہیں تو پروپر اس کا ایک طریقہ کار ہے, ججمنٹ ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک ججمنٹ ہے. آپ کی میری گاڑی کہیں لگتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کون قصوروار ہے اور کس کی اس میں لاپرواہی ہے. تو یہ حادثات ریگولر ہو رہے ہیں اور اس کا تدارک یہی ہے کہ اس پہ قوانین پہ سختی سے عمل کیا جائے. اور جیسے بھائی نے بات کی نا کہ وہ پولیس والی بات کی کہ بھائی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں انسین سی ہو جاتی ہیں اور اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بڑی سختی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اسپیشلی میں بات کرتا ہوں کہ اس کی فٹنس, اس کے ڈاکومنٹس, اس کی ساری جو ریگولیرٹی اس کی کمپلیٹ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد گاڑی نکلنی چاہیے اور گاڑی نکلتی ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہمارے یہاں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا بیچارے, جو جس کو ہم بیچارہ تو نہیں کہہ سکتے, کہنے کا مقصد ہے وہ 24 گھنٹے گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا نشہ اور اپنی وہ ساری چیزوں میں اتوار میں پورے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک بگاڑ اور یہ ساری خرابی ہو رہی ہے اور مجموعی طور پہ اس شہر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اس طرح سے اس کو نہیں لیا جا رہا جو اس کا جو ہے ایک مقام ہے اس شہر کا جو کما کے دے رہا ہے پورے پاکستان کو, اس کی قدر نہیں کی جا رہی, اس کو وہ ریسپیکٹ نہیں مل رہی اس شہری کو. تو یہ اس کا کسی اردو زبان بولنے والا یا کوئی دوسری زبان بولنے والی بات نہیں, بات یہ ہے کہ اس شہر کا رہنے والا کراچی کا سٹیزن ہے اور اس کا وہ مقام ہے جو پورے کراچی پاکستان کو چلا رہا ہے. اس کی عزت اور اس کی توقیر جو ہے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی کا ہے تو چلو بھائی ٹھیک ہے, اس کی جو ہے کوئی آپ کی قیمت نہیں ہے. اب دیکھیں کتنے 546 تو آپ بتا رہے ہیں, آفیشیل بتا رہے ہیں, تو یہ جو ہے اس کے بعد زخمی کتنے ہوئے, یہ تو ہلاک ہوئے ہیں نا بھائی, یہ شہید ہوئے ہیں یا بیچارے دنیا سے چلے گئے. تو اس کے علاوہ کتنے ایسے معذور ہو گئے ہوں گے انہی حادثات کی وجہ سے, وہ تو ریکارڈ آپ کے پاس نہیں ہے, وہ بھی سینکڑوں میں جا کے ٹھہرا ہوا ہوگا. اچھا دوسری جانب اب ظاہر یہ جو بڑی ایک اچھی بات کی کہ لواحقین ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا نقصان نظر آ رہا ہے. 546 جو افرادوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے, اس سے کئی زیادہ ہوں گے جو آفیشلی بھی سامنے آئی ہے اور پھر زخمیوں کی تعداد ایک الگ ہے. یہ ایک معاملہ تو نظر آتا ہے. ایسے میں دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے نقصان کا ازالہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جاتے ہیں, 7 سے 8 ڈمپر جلانے کی جو کاسٹ بنتی ہے وہ بھی جو ہے لی جا رہی ہوتی ہے یا اس پہ بھی مذاکرات ہوتے ہیں. ایسے میں لواحقین کس طرف نظر آتے ہیں, لواحقین جن کی بچے ان کا سرمایہ ہیں ہمیشہ کے لیے, پوری زندگی انہوں نے پال پوچھ کے ہر وقت میں مہنگائی کا دور ہو یا جیسا بھی دور ہو ایسے میں پال پوچھ کے بڑا کرتے ہیں, ان کے نقصان کا ازالہ کون کرے گا, یہ ایک بڑا سوالی نشان ہے. ایسے میں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈمپر ایسوسی ایشن کے چیئرمین حلیم خان صاحب. سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حلیم خان صاحب, ڈمپر ایسوسی ایشن کی آپ ظاہری چیئرمین بھی ہیں, تمام تر یہ واقعے کی صورتحال آپ کے سامنے بھی ہے, رپورٹ بھی سامنے آئی ہے. رپورٹ میں کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر موٹر سائیکل کے ساتھ چلنے والی گاڑی سے ہلکی سی ٹکرائی بھی تھی یا سلپ بھی ہوئی تھی. ایسے حادثات جو ہیں وہ رونما روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کس طریقے سے اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. اصل بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے اور یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور بڑا افسوس ہے کیونکہ جس بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کا 2 بچوں کا انتقال ہوا, ایک جوان بیٹی ہے, ایک 15 سال کا بیٹا ہے, تو اس پہ بڑا افسوس ہے. اور یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ اس جنازے میں بھی گئے, دعا کے لیے بھی گئے اور ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ دوبارہ بھی جائیں ان کی طرف. مگر بات یہ ہوتے کہ جب تک کراچی میں بائک کے لیے علیحدہ راستہ نہیں بن جائے, روڈ کے برابر میں, اور بائک اس پٹی میں نہیں چلے, تو میرا خیال یہ ہے کراچی بہت بڑا شہر ہے, انٹرنیشنل شہر ہے,
एक्सीडेंट का कमी बहुत मुश्किल से कम आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ट्रांसपोर्ट डंपर, खास तौर डंपर पे सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पाबंदी है ठीक, सन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन कमाने ये से एक ज्यादा तो आवाम के लगते जिगर का नुकसान हो रहा है। जी जी, हर रोज हम ऐसे वाकयात देख रहे हैं, इसके तदारुक के लिए आप लोगों ने क्या कोई इंतजामात किए हैं? देखिए आपको पता है कि पूरा साल से मामला तो एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और पूरा साल से खाली हमारे डंपर से नहीं होते, हेवी व्हीकल जितने भी शहर के अंदर चलते हैं सबसे एक्सीडेंट होता है। और ये तो देखो आपको पता है कि हम भी इस शहर में है, और इस शहर में हमारा बच्चे है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे उर्दू स्पीकिंग हो या पुश्तो स्पीकिंग हो या कोई भी जबान से अच्छा, उसका आपके पास ताल्लुक जो हो। डंपर इतनी मौजूद हैं, क्या वो तमाम सर्टिफाइड हैं, फिटनेस उसकी प्रॉपर है? क्योंकि इन दी एंड जब नुकसान हो जाता है, हादसा हो जाता है, तो उसके बाद बताया जाता है ब्रेक फेल हो गया था या टेक्निकल कोई इशू हो गया था, तो क्या इसके तदारुक के लिए कोई इंतजामात आप लोगों ने अमली तौर पर किए हैं? देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फिटनेस परमिट और डॉक्यूमेंट्स तमाम क्लियर है, और जिस लड़के से एक्सीडेंट हुए ड्राइवर से, तो उनके पास भी हेवी HTV लेसन मौजूद है, सब कुछ है। वो फुटेज वो तो एक्सपायर बताया जा रहा है देखिए सर, वो तो एक्सपायर बताया जा रहा है। इब्तिदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि वो जो लाइसेंस है वो तो एक्सपायर है। आपने कैसे उसको जो डंपर है उससे उसकी तहवील में देके उसे चलाने का ऑर्डर दिया? बिल्कुल कानूनी तौर पे तो ये फिर जुर्म बन गया। बिल्कुल एक्सपायर नहीं है। मैं थाना पे खुद ये, और थाने में मैंने खुद देखा है इस SP साहब के ऑफिस में, बिल्कुल एक्सपायर नहीं है। ओके लेसन उनके पास है, और HTV लेसन उनके पास है, छोटा लेसन भी नहीं है, और बड़ा जमाने का ड्राइवर है, अभी कोई बच्चे भी नहीं है, बहुत बड़ा उम्र है, और लेसन भी बिल्कुल उनके पास ओके है। मगर ये जो आपने देखा होगा, एक ट्रिपक वाला ने भी एक वीडियो जारी कर दी कि उसमें ये जो बाइक वाला है, आपने भी देखा होगा हो सकते वीडियो में, ये एक हाई रूप से लगा है, हाई रूप से लग के गिरा है, जब गिरा है तो डंपर की पीछे व्हील के नीचे आए दोनों बच्चे। नहीं, ऐसा नहीं है। CCTV फुटेज मंजर यहाँ पर आ चुकी है जिसमें पहले हाई रूफ जाती है और उसके बाद जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो नजर आ रही है बाकायदा तौर पे, ट्रक पीछे से उसके आके हिट कर रहा होता है। CCTV फुटेज जो है वो मंजर यहाँ पर आ गई, तहकीकात का आगाज हो गया। अगर ऐसी कोई बात होती तो जुर्म सादिक होने तक मामलात अलग होते और गिरफ्तारी अमल में आती नहीं। ऐसे में ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथ सैयद एजाज उल हक साहब मौजूद। सर आप भी मैं चाहूंगा कि अपना आउटपुट दें, क्योंकि ज़ाहिर एक मामला जो ये चल रहा है इसके ऊपर हम देखते हैं कि एक जगह तो सियासत नजर आ रही है, दूसरी जानिब हम अगर देखें तो मामला कुछ और ही ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। देखें, सबसे पहले तो हलीम खान साहब को समझना चाहिए, कराची शहर, इन्होंने एक अल्फाज कहा कराची शहर बहुत बड़ा है और यहाँ पर आए दिन वाक़यात रोनुमा होते हैं। तो हलीम खान साहब को ये चाहिए कि आपके डंपर से ही क्यों इतने सारे वाक़यात हो रहे हैं। देखिए, डंपर कराची शहर की भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, आपको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस शहर के अंदर। अगर कोई चीज़ मुतवातर रुनुमा हो रही है उसको हम हादसे की शक्ल या फिर हादसे का नाम नहीं दे सकते। इनको भी पता है, पूरे साल से 2 साल से ये मामला चल रहा है। तो कराची शहर है, यकीनन आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके अंदर, कराची शहर मईशत के ऊपर, पाकिस्तान की मईशत पे आपको भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, खुदा ना खास्ता ऐसा लग रहा है कि कराची शहरी जो है, कराची के शहरी जो हैं, ये बड़ी हेवी व्हीकल के सामने कीड़े मकोड़ों की तरह शायद नज़र ना आते हो। देखें, आपका नुकसान अपनी जगह पर है, लेकिन साथ में आपको हुकूमत वक्त से भी सवाल करना चाहिए कि हम क्या करें, मतलब हम किस तरह चलाएं, किस तरह मैनेज करें। एक तरफ आप कराची शहर के अंदर 546 अमवात हो जाती हैं, और ये वो फिगर हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। जो रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है वो अनगिनत है। आप भी एक बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर कराची शहर में, आपको भी पता है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। आपकी कीमती व्हीकल यहाँ पर चल रही हैं, उसके रोकथाम के लिए आपको ये करना था, कोई हुकूमत वक्त के साथ बैठकर कोई मैकेनिज्म बनाते, कोई मामला तय करते ताकि आपके भी इश्यूज रिजॉल्व हों। इसके बरक्स मुतवातर हादसात तो जारी और सारी हैं, ऐसा नहीं कि हादसात नहीं हो रहे। हम तो मुख्तलिफ बातों में जाएंगे कि भाई कराची शहर के अंदर जो डंपर चल रहे हैं, क्या वो डेजिग्नेटेड हैं कि शहर के अंदर चल सकते हैं? क्या वो माइनिंग के तो नहीं है, हेवी हॉर्स पावर के तो नहीं है? क्या जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, मैं भी बात करूं, हजारों की तादाद पे चल रहा है। भाई ने मुझे कहा कि हम 6 बजे के बाद अलाउ नहीं है, 6 बजे के बाद मैं दिखा देता हूं डंपर,
کل میں تصویر دکھا دیتا ہوں, اگر ان ساری چیزوں کے اوپر عمل ہو رہی ہوتی, نہ کراچی کے شہریوں کی جان کا ضیاع ہوتا اور نہ ہی ان کے ڈمپر کا ضیاع ہوتا. کسی کو دیکھیں حلیم بھائی, کسی کو نا بالکل شوق نہیں ہے کراچی کے شہریوں کو. جب میں کراچی کے شہری کہتا ہوں نا, کسی مخصوص زبان کی بات نہیں کرتا, میں اپنے پختون بھائیوں کی بھی بات کرتا ہوں, میں اپنے پنجابی بھائیوں کی بھی بات کرتا ہوں, میں اپنے سندھی بھائیوں کی بھی بات کرتا ہوں, اور میں اپنے مہاجر بھائیوں کی بھی بات کرتا ہوں. تو مرنے والے سے ڈمپر اس کی ذات یا زبان نہیں پوچھتا, ڈمپر آتا ہے اور اس کو کچل کے چلا جاتا ہے. آپ کا بھی نقصان ہے, ساتھ میں اس نقصان سے بہت بڑا نقصان کسی کے گھر کے لال جانا, کسی کے گھر کا واحد کفیل جانا ہے. بجائے اس کے اوپر حکومت وقت کے ساتھ بیٹھیں, ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ اس مسئلے کو ریزالو کریں. یہ جو لسانی فسادات کا رنگ دے دیا جاتا ہے, خدا نہ خواستہ کہ مہاجروں کو نہیں چھوڑیں گے, نہیں کریں اس طرح سر, نہیں کریں. کراچی کے شہری لاوارث نہیں ہیں, بالکل نہ کریں. لیکن دوسری جانب میں دوبارہ سے آپ کو ایک بار کلیئر کروں گا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ وسیع کی عدالت میں جب مجرم کو پیش کیا گیا تو تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کے پاس ہیوی ٹریفک لائسنس نہیں ملا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملزم کے پاس LTV لائسنس ہے جو 2016 میں ایکسپائر ہو چکا ہے. ملزم سے ڈمپر کے مالک کے حوالے سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں. سر اب اس پہ کچھ جسٹیفیکیشن اگر بنتی ہے تو سر آپ دے دیں. جیسا کہ بھائی نے بات کیا نا کہ علیم خان کہہ رہے کہ 6 بجے کے بعد ڈمپر بند ہے اور پھر ڈمپر روڈوں پہ نظر آتے ہیں. بالکل یہ حقیقت بول رہے. دیکھیے ابھی سن گورنمنٹ کو جب نالی صفائیوں کا ضرورت ہے نا تو 415 ڈمپر ہم نے دیے سن گورنمنٹ کو جو دن کے وقت چلاتے. یہ بالکل درست کہہ رہے, مگر دیکھیں بات سنیں, یہ خالی ڈمپر کا معاملہ نہیں ہے. یہ جب تک سن گورنمنٹ بائک کے خلاف ایکشن نہیں لے گا, دیکھو ہمارے گھر میں آپ کو بتا دو, میرا دفتر کے اندر 5 بائکیں ہیں, میرا بچے چلاتے ہیں, میرے لوگ چلاتے. بائک کے بغیر کراچی میں گزارا نہیں ہے. سر اس کو مینیپولیٹ نہ کریں, بائک کے اوپر نہیں آئے, بات ہو رہی ڈمپر مافیا کی, ڈمپر کی بات ہو رہی ہے. آپ ڈمپر کو بتائیں کہ آپ نے کسی قسم کی اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے, کیا اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہے, اس کے لیے ڈرائیورز کے لائسنس کے اجرا کا پراپر نظام ہے آپ کے پاس, کیا آپ کو اپنے نظام میں تصحیح کرنے کی ضرورت ہے؟ ڈرائیور کا لائسنس کا اگر بات کیا جائے نا جی, تقریباً 80% ڈرائیورانوں کے پاس لائسنس HTV ہے. بھی 80% ڈرائیورانوں کے پاس لائسنس HTV ہے, ہیوی لائسنس سے گاڑی چلاتے ہیں. آپ نے ڈرائیور کا حالات دیکھا اور ڈرائیورانوں کا حالات دیکھا کہ 200 بندوں نے ڈرائیور کا جو لائسنس ہے 2016 میں ایکسپائر ہو چکا ہے. بھائی میرا بات سنو, ڈرائیور کا کپڑے نہیں ہے, لوگوں نے لے کر گیا, ساتھ قمیص پالٹ دیا, شلوار پالٹ دیا. وہ لوگوں کے پاس ہے, ڈرائیور کے پاس اوریجنل لائسنس ہے, ہیوی لائسنس ہے. ٹھیک ہے, آپ کا موقف مجھے دینا تھا, بہت شکریہ حلیم خان صاحب, آپ کا موقف میرے سامنے آ گیا ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا موقف دیا, اور وہی تفتیشی افسر کے حوالے سے اگر بتائیں کہ تحقیقات جب کی گئی ہیں, عدالت کے سامنے سارا معاملہ رکھا گیا ہے, مجرم گرفتار کیا گیا ہے, ایسے میں 2016 سے لائسنس ایکسپائر ہے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے ڈمپر مافیاز کو دیکھیں, جس کے پاس لائسنس کا اجرا یا لائسنس جو ایکسپائر ہوا ہوا ہے تو وہ کیوں ایکسپائر ہوا ہوا ہے. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے سے جڑے رہیں, دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے حادثات کے حوالے سے, ٹریفک حادثات ایک جانب دیکھ رہے ہیں, ڈمپر مافیا ایسوسی ایشن کے سارے معاملات ایک جانب دیکھ رہے ہیں. ایسے میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سکھدیو ہمدانی صاحب نے, اسپوک پرسن ہیں اور سندھ گورنمنٹ سے ان کا تعلق ہے. سب سے پہلے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے اور آج بہت مبارکباد ان کو دیں گے کیونکہ اقلیتوں کا ہم ایک دن بنا رہے ہیں, اس حساب سے بھی اور مناسبت سے بھی ہم چاہیں گے سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می آن شو اینڈ تھینک یو فار وشنگ دا ٹیم. بالکل سر, ظاہری اقلیتوں کا دن منا رہے ہیں اور ایسے میں پورے پاکستان میں بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. ایک بڑے اچھے ایک سلسلہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی آزادی سب کے پاس ہے, بولنے کی آزادی سب کے پاس ہے, انسانی آزادی سب کے پاس ہے. ایسے میں آپ کا جو سلسلہ ہے ہم وہ بھی دیکھتے ہوئے آئے ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا اچھا کردار نظر آیا ہے. سر دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں شہری کراچی کے حالات پہ اگر نظر ڈالیں تو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, حکومت سندھ کوششیں ایک جانب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر یہ آپ اس ٹریفک کے کانٹیکسٹ میں پوچھ رہے ہیں اگر یہ چیز اسپیسیفکلی, تو میں کافی حد تک آپ سے اس طرح سے ایگری کروں گا. کچھ سرٹن روپ ہولس ہیں جس کو کافی حد تک ہم نے ایک کور کر لیا ہے, بٹ ابھی بھی کافی گنجائش ہے بہتری لانے کی. اس میں اگر تھوڑی غلطی ہماری ہو ماننی چاہیے تو کوئی حرج نہیں ہے. دسمبر جب سے 2025 اور 25 جنوری شروع ہوا تو ایک سڈن رائز آیا
یہ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں ٹوٹل ابھی تک تقریباً 540 لوگ جو ہے اس میں جو ہے ہلاک ہو گئے، جس میں سے 120 تقریباً کوئی ہیوی ٹریفک وہیکل جو یہ ٹرالرز، ڈمپرز، ان کے ٹینکرز ان کے اراؤنڈ میں ایک دم سے سرٹن رائز ہوا تھا، ایک شارپ آپ نے ٹرینڈ دکھا تھا، اس کو تو ہم گورنمنٹ کنٹین کرنے میں کامیاب رہ گئی ہے. وہ جو کرو اوپر گیا تھا وہ حادثات کا جو ہے کرو نیچے آ گیا ہے، کافی انسیڈنٹس کم ہو گئے، بٹ نیورتھلیس انسیڈنٹس آئسولیٹڈ کچھ ہو رہے ہیں. جیسے بھی یہ سیٹرڈے نائٹ اور سنڈے مارننگ میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، وہ تو بالکل ایک دل دلانے والا واقعہ ہے کہ ایک باپ جو ہے اس کی بیٹی جس کی شادی ہونے والا تھی، چھوٹا بیٹا جو ہے، دونوں کی نوجوان اولادیں اس کی جو ہے وہ ڈیتھ کر گئیں. تو اس پہ تو ہم غمزدہ بھی ہیں اور اس کو کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ہم ان لواحقین کے ساتھ ہیں اور جس ڈمپر ڈرائیور کو پکڑا گیا ہے اس کو جو ہے حکومت سندھ کی جو پروسیکیوشن ٹیم ہے پوری کوشش کرے گی کہ عدلیہ سے ہم ریکویسٹ کریں پریزائڈنگ جج کہ اس کی بیل نہ ہو، تاکہ اس کو ٹیسٹ کیس لے کے جیسے پرانے کیسز کے ساتھ ہم نے کوشش کی ہے اس کو کیا جائے. ہم نے ابھی جو ہے 4 اگست کو جو ہے ایک لا پاس کیا، پروونشل موٹر وہیکل امینڈمنٹ بل 2025. یہ واقعہ ابھی جو سامنے ہے اس سے پہلے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 6 مہینے میں واقعات زیادہ بڑھ گئے، اس میں مین 2 چیزیں ہم نے کی ہیں کہ ایک سیپریٹ ٹریفک کورٹس بنائی جائیں گی کراچی کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یہ ہم اریسٹ تو کر لیتے ہیں، ان کو ڈمپر بھی ان کا کانفسکیٹ کر دیتے ہیں، ان کی انٹروگیشن بھی ہو جاتی ہے، کنفیشن بھی ہو جاتا ہے. پھر جب وہ کورٹ میں آتے ہیں تو میں تو عدلیہ کے اوپر زیادہ نہیں بول سکتا، زیادہ آپ کو پتہ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے جوڈیشری، تو وہاں پہ اکثر جو ہے فیملیز کو پریشرائز کیا جاتا ہے مکمکا کے لیے، یا جو سالوں سال کیس جو ہے وہ تعطلی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سیپریٹ ٹریفک کورٹس بنا رہے ہیں انڈر پروونشل موٹر وہیکل امینڈمنٹ بل 2025، اور اس کے ساتھ ایک اور کنڈیشن ہم نے رکھی کہ جو بھی ہیوی ٹریفک وہیکل یا ڈمپر ٹینکر اس سب کا لائسنس اپلائی کرے گا، اس ڈرائیور کو کم از کم بھی 1 سال جو ہے لائٹ موٹر وہیکل لائسنس جو ہے اپلائی کرنا پڑے گا اور اس کے اندر رہنا پڑے گا. اس کو انفورس کروانے میں نیورتھلیس ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا، ظاہر سی بات ہے ہمیں سندھ ہائی کورٹ سے کنسلٹیشن کر کے ان سیپریٹ کورٹس کو اسٹیبلش کرنے میں کچھ عرصہ لگ جائے گا. اور یہ جو ڈمپر ایسوسیشن ہے ان کی اور گورنمنٹ کے ریٹ کے بیچ میں جو گیپ ہے کہ کافی آپ نے دیکھیں گے ڈرائیورز بغیر لائسنس کے چلا رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم برج کر رہے ہیں. جیسے ابھی ہماری ان کے ساتھ نیگوسیشنس ہوئی ہے تو ہم نے ان کو 25 اگست تک کی ڈیڈ لائن دی. پہلے ہم نے ان کو 3 مہینے کی ڈیڈ لائن دی، وہ انہوں نے فالو نہیں کی. ان کے جو ہزاروں ڈمپرز ہیں یا ٹینکرز ہیں یا ٹرالرز ہیں، انہوں نے ٹریکٹر یا سیفٹی کٹس انسٹال کرنی تھی، انہوں نے صرف اور صرف 100 میں کی اور باقی صدیق صاحب، ہم نے فٹنس سرٹیفکیٹ کے حوالے سے بھی سنا تھا، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بڑے اعلانات بھی ہوئے تھے، ایک لائسنس کا اجرا ایک جانب، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ فٹنس جو سرٹیفکیٹ کا معاملہ تھا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا بھی ابھی تک نظر نہیں آیا ہے. ابھی اگر ہم بات کریں اس کیس کو اٹھاتے ہیں تو 2016 میں جس شخص نے جو ڈرائیور تھا اس کا لائسنس دیکھا گیا تو 2016 میں اس کا لائسنس ایکسپائر تھا. ایسے میں وہ مجرم تو ہے لیکن ظاہری سزا اور جزا کا معاملہ ہے جو وہ عدالت اپنی نگرانی میں کرے گا. ایسے میں ہمارے وزیر اطلاعات شرجیل انعام ایمن صاحب کا ایک بیان بھی سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ راشد بناز روڈ پہ جو ٹریفک حادثے کے بعد دہشت گرد ذہن اور سوچ کے لوگوں نے ڈمپر کو آگ لگا دی ہے، شہر میں دوبارہ لسانیت، بدماشی، بھتہ خوری کی سیاست نہیں کرنے دیں گے. سر آپ اس پوائنٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہ 2 سوال آپ نے کر لیے، میں ان کو 1 بائی 1 ایڈریس کروں گا. پہلے بات رہی لائسنسز اور اس کی فٹنس سرٹیفکیٹ کی. جو بھی گورنمنٹ آف سندھ کے اندر ادارے آتے ہیں جیسے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے، اس کے اندر جو ٹینکرز ہیں، یا گورنمنٹ آف سندھ کے اندر جو بھی ایسے ادارے آتے ہیں، ان سب میں فٹنس سرٹیفکیٹس یہ سب چیزیں وہ انفورس کر دی گئی ہیں، ٹریکٹرز انسٹال کر لی گئی ہیں، سیفٹی کٹس کی ہیں. جو ڈمپرس ایسوسیشنس ہیں انفارچونیٹلی کسی آپ نے دیکھا کہ ہم ان کو زیادہ اگر گریبان سے پکڑتے ہیں، زیادہ لینینسی ہم ان کو نہیں دیتے تو یہ پورا بلاکٹ کر لیتے ہیں. تو ہم نے پہلے ان کو 3 مہینے کی ڈیڈ لائن دی تھی. نیورتھلیس آئی ایگری وتھ یو، اس میں تھوڑا لوپ ہول ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں پروڈکٹیولی کہ ہم نے ان کو 25 اگست تک کی جو تاریخ دی ہے اس کو وہ کریں. رہی بات دوسری، آپ نے سینئر منسٹر صاحب کے بیان کی بات کی. دیکھیں جو واقعہ ہوا اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا کل کا، بٹ گورنمنٹ کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ عام شہری جو ہوتے ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت کرے. ان کی پراپرٹی، موویبل پراپرٹی ہو جیسے گاڑی ہوگی، ٹینکر ہوگا، یا اموویبل پراپرٹی ہو، گھر ہو، اپارٹمنٹ ہو، اس طرح سے. کل کو جو ٹینکر جلے گئے 60 ٹینکر ایک سرٹن گروپ نے جلائے. صدیق صاحب، ایسے واقعات بلا تعطل ہوتے نظر آ رہے ہیں، ایسے میں ایگریشن نظر آتا ہے عوام کے اندر، اس کو دہشت گردی کے زمرے میں لانا کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے؟ صاحب ہیں ہمارے کراچی کے، انہوں نے 2-3 مہینے پہلے اس کو ایک لسانی رنگ دیا، حالانکہ اس کا لسانیت سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. اس کو ایک لسانی رنگ دے کے ایک پورے موب کو وہ انتشار پھیلایا، ان کو پھر جیل بھی جانا پڑا. ایک سرٹن گروپس ہیں کراچی میں جن کی انفارچونیٹلی سیاست نہیں بکری، وہ اس کو لسانی رنگ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام میں جو نا
پمپ کی جا رہی ہے اگریشن جو کہیں سے بھی جسٹیفائڈ نہیں، بجائے جو آپ عوام کو بینگ اے لا میکر ایک سیوک سینس دیں کہ جی ایسا کوئی واقعہ ہو، مکمل طور پر سسٹم کو بنانے میں، سسٹم کی پالیسیز پہ عمل درآمد کرانے پر مکمل طور پر ناکام؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں. جب بھی واقعہ ہوا ہم نے 2 سٹیپس لیے ہیں. وہاں کے علاقے کے 2 SHOs تھے، راشد ناس روڈ اور ایک وہ اس کے برابر دوسرا جو تھانہ تھا اس کے SHO سسپینڈ ہو گئے. DIG ایسٹ عرفان بلوچ صاحب کے اندر کمیٹی بن گئی ٹو پروو کہ آیا جو یہ واقعہ ہوا ہے 10 12 14 لوگ جو ہیں اریسٹ کیے ہیں ہم نے، کہ انہوں نے جو ایک دم سے 2 گھنٹے کے اندر 7 ڈمپر جلا لیے جو اس واقعے میں ملوث بھی تھے. ایک ڈرائیور کو اتنا مار دیا وہ کوما میں، جو بیچارہ اس واقعے سے ڈرائیور کا واسطہ بھی نہیں تھا، وہ الگ سے اپنا سیپریٹ روڈ سر وہ تو بیچارہ ہے، دوسری جانب جو لواحقین ہیں ان کی بیچارگی پہ میں بالکل وہ جو جس نے یہ واقعہ کیا ہے، جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے وہ تو حراست میں، اس کی ہم بیل نہیں ہونے دیں گے. پر دیکھیں نا اس نے جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے وہ کسٹڈی میں، جس نے ایکسیڈنٹ نہیں کیا وہ سیپریٹ ڈمپر ایسوسیشن کے ساتھ مل کے مذاکرات کر رہی ہے. ایسے میں لواحقین کے درد میں شریک تو ہیں. کیا ان کے پاس گئی سندھ حکومت؟ کیا ان کی بیچارگی پہ سوال کیا؟ کیا ان کی غربت پر اور جو ان کا اتنا بڑا لاس ہوا اس پہ کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ ان کے گھر پہ جا کے ہمدردی کا اظہار کیا گیا؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ہم نے ان کا بیک گراؤنڈ سارا وہ چیک کیا. یہ جو ہیں حالانکہ باشعور یہ فیملی تھی، شادی سے واپس آ رہے تھے، 2 سپریٹ بائکس پہ بازار لگاتے ہیں، ایک لوور مڈل کلاس سے ان کا ہے تعلق. ہم بالکل جی ہمارا پورا پلان ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کا لیگلی. کیسے کریں گے کمپنسیٹ؟ اس کا پورا ایک میکینزم ہم بنا رہے ہیں کیونکہ ابھی سو فار جو ہے ایسا کوئی لا نہیں کہ ڈائریکٹلی کمپنسیٹ کیا جائے، تو اسی لیے اکثر آپ دیکھتے ہیں کمپنسیشن CM صاحب ڈائریکٹ کرتے ہیں، تو ایک وہ کیبنٹ کے تھرو ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے. نیورتھلیس میں خود کل جا رہا ہوں ان کے پاس، ان سے میں نے ٹائم اپلائی کیا ہوا ہے تعزیت کرنے کے لیے آن بیہاف آف دا گورنمنٹ، اور دوسرے بھی ہمارے جو رہنما ہے وہ بھی انشاءاللہ جائیں گے. بٹ ایسے انفارچونیٹلی جو واقعہ ہوئے ہیں اس کو کسی طرح سے بھی گورنمنٹ جسٹیفائی نہیں کرتی، اور ہم جو لواحقین ان کے ساتھ ہر طرح سے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری جانب ہمارے ساتھ اس وقت اعجاز صاحب موجود ہیں. اعجاز صاحب کیا کہیں گے؟ صرف ہم افسوس کرتے رہیں گے؟ نہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ سکھدیو میرا بھائی بڑا معصوم ہے، جسٹیفائی کرتے کرتے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ اسلامی دور خلافت میں خلیفہ گزرے ہیں جن کا نام عمر بن خطاب ہے. ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ حاکموں کے لیے راہ نجات اگر اس پہ عمل کریں. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میری خلافت میں اگر دریائے فرات کے کنارے پہ اگر کسی کتے کو بھی پتھر کی ٹوکر لگے وہ گرے تو میں ڈرتا ہوں کہ کل کو میں حاکم تھا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. سکھدیو بھائی 7 مہینوں میں 546 لوگوں کو تو آپ لوگ مار چکے ہو. اب آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ 17 سالہ آپ کی حکومت ہے، اب بھی ہم روتے رہیں گے. مسلسل پچھلے 2 سالوں سے یہ ڈمپر مافیا کراچی شہر کے اندر دندناتا پھر رہا ہے، کراچی کے شہریوں کو کچل رہا ہے. اب بھی ہم انتظار کریں گے کہ ہم نئے لائسنس کے اجرا کے اوپر انفورس کرنے جا رہے ہیں، ہم کریں گے. آپ نے ایک الفاظ کہا کہ تھوڑی بہت غلطی ہماری تھوڑی بہت نہیں ہے سر، 100% غلطی آپ کی ہے، کیونکہ جو لوگ آپ پہ اعتماد کر کے ووٹ دے کے اسمبلیوں تک پہنچاتے ہیں پھر وہاں پر آپ حکومت بناتے ہیں، تو حکومت کا مطلب بدماشی یا پھر حاکمیت کرنا نہیں ہوتا. حکومت کا مطلب ہوتا ہے خادم بننا، حکومت کا مطلب ہوتا ہے اپنے لوگوں کے جان اور مال کا حفاظت کرنا. حکومت کا مطلب ہوتا ہے، حکومت ماں ہوتی ہے ہر معاملات. اگر ڈمپر مافیا کراچی کے شہریوں کو کچل رہا ہے تو مخصوص زبان بولنے والے کو نہیں کچل رہا ہے. یہ 546 لوگ اگر ڈمپر مافیا نے یہاں پر شہید کیے کراچی شہر میں تو یہ ڈمپر مافیا نے نہیں کیے ہیں، یہ حکومت وقت نے کیے ہیں. اگر یہ 546 میں سے جب پہلا واقعہ ہوا تھا جس دن 7 مہینے پہلے، اس دن اگر حکومت وقت اس کے اوپر ایکشن لیتی، اس کے اوپر بات کرتی، اس کو چیک اینڈ بیلنس شروع کر دیتی کہ ڈمپر مافیا کے بعد جو ڈرائیور موجود ہیں کیا وہ 24 گھنٹے ڈمپر چلانے کے اہل ہیں وہ دیکھا جاتا، کیا ان کے پاس لائسنس موجود ہے وہ دیکھا جاتا، ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں کیا ان کی فٹنس سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود ہے وہ دیکھا جاتا، یا پھر ان کے پاس جو ڈمپر چل رہے ہیں کیا وہ اس شہر میں چلنے کے قابل ہیں وہ دیکھا جاتا. آپ کی بات بالکل بجا ہے، میں ذرا کمپلیٹ کر لوں، 1 منٹ مجھے دیں. اس کے باوجود اگر آپ بیٹھ کر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کمپنسیٹ کرنے جا رہے ہیں، ارے نہ کریں کمپنسیٹ یار. کراچی کے شہری بھکاری تھوڑی ہیں کہ آپ کمپنسیٹ کریں گے. آپ تو حاکم وقت ہے، آپ کو جا کر داد رسی کرنی تھی سب سے پہلے. کمپنسیٹ آتا ہے سیکنڈری، پرائمری یہ ہوتا کہ آپ کی حکومت وقت ان کے گھر جاتے ان کو دیکھتے، کیونکہ آپ حکمران ہیں. آپ صرف حکمران ان کے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ ان کے بھی حکمران ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ہے. برعکس اس کے جو بندہ وہاں پر کھڑے ہو کر لسانی رنگ دینے کی کوشش کر رہا تھا، پختونوں کو الگ کر رہا تھا، مہاجروں کو الگ کر رہا تھا، کیا آپ نے اس شخص کے خلاف FIR درج کروائی؟ حکومت پہلے آپ نام پر چاہیں گے کہ آپ اپنا جو ہے موقف پیش کریں.
میں ایک ریکویسٹ کروں گا، میرے بھائی ہیں، میرے محترم ہیں، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، کافی پڑھے لکھے ہیں، عوام نے آپ کو بھی ووٹ دیا، آپ بھی لا میکر ہیں۔ جب 4 اگست کو یہ بل ہم نے پاس کرایا تھا تو یہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی سے پہلے پاس ہوا 2 اگست کو۔ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایم کیو ایم کا صرف ایک ارکان آیا تھا، باقی مسنگ تھے۔ آپ کی بھی بینگ اے لا میکر رسپانسبلٹی ہے، جب قانون سازی ہم کر رہے ہیں تو آپ بھی حکومت کے ساتھ کوآپریشن کریں۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے بولنا ٹھیک ہے، گورنمنٹ ہمیشہ کرٹیسزم کا شکار ہوتی ہے، اور آپ کی کافی تک بات وجہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے لوپ ہو سکتے انفورسمنٹ میں، پر ہم بھی آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یہ لاز آتے ہیں آپ بھی وہاں پہ پریزنٹ ہو، آپ کے اراکین وہاں سے ایبسنٹ نہ ہو۔ پہلی بات تو آپ کے تو اراکین وہاں سے ایبسنٹ تھے۔ 2 اگست والی اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ پارلیمنٹ افیئر جسے بل ویٹ ہو کے آیا تھا، پھر 4 اگست کو سندھ اسمبلی پاس ہوا، آپ بھی اسی اسمبلی کا حصہ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ سے بھی ایکسپیکٹ کروں گا اور آپ کو ریکویسٹ بھی کروں گا، جیسے ہم نے پہلے ایف آئی آر کاٹی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی آر کٹنی چاہیے ان لوگوں کے خلاف جو لسانی رنگ دے رہے ہیں، ہم نے بالکل یہ ایف آئی آر کاٹی تھی، اور میں ان کا نام لے کے ان کو زیادہ مشہوری نہیں دینا چاہتا۔ نہیں، میں سبیر بھائی ایک منٹ، کیا اس شخص کے خلاف جو مہاجروں کو کاٹنے کی بات کر رہا تھا، نام لے کر، میں لسانی بات نہیں کر رہا، میں کسی، سارے میرے بھائی ہیں، سارے محترم ہیں، یہ زبان کی نشانیاں صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، کیا اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی ہے سندھ حکومت نے؟ اب مجھے ایسی کوئی میری نالج میں نہیں ہے کہ اس نے، سر دیکھیں نا، پھر تو لسانی ہوگا نا، پھر دیکھیں یہاں کراچی کے لوگ لاوارث تھوڑی ہیں، پھر بات تو ادھر جائے گی نا، یہ تو حکومت کا کام ہے، کل کو آپ کہیں گے یہاں پر لسانی فسادات ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی حکومت سندھ کی ہوگی۔ اعجاز بھائی اگر ایسی کوئی بات انہوں نے کی ہے آپ مجھے ہائی لائٹ کروا دیں، میں آپ کے ساتھ رابطے میں وائرل ہوا ہوا ہے ٹیک دس تھنگ اپ، اور جو ہے اس کے اوپر بالکل کارروائی ہم کریں سوشل گے۔ میڈیا آپ پہ بھی ہمارے یہ ساتھ کہانی کافی زیادہ گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سکھدیو صاحب، ایسے میں انکوائری تو بنتی ہے۔ میں اعجاز صاحب کے ساتھ بالکل رابطہ کر لوں گا، ایسا کوئی واقعہ ہوا، ایسی کوئی انہوں نے کی ہے تو ہم اس کو نہ صرف کنڈیم کریں گے بس اس کے خلاف لیگل ایکشن بھی لیں گے، ان کو ہم آن بورڈ لے کے اعجاز بھائی کو ساری ہم ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے۔ امید اچھی ہے آپ سے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سکھدیو ہمدانی صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جی بالکل ہمارے ساتھ سوشل ظاہری ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور اشرف میمن صاحب ظاہری واقعے کی تمام تر تفصیلات بھی سامنے ہیں، تمام تر ہم ساری چیز دیکھیں آگے کیا بیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عوامی سطح پہ دیکھیں، اور آپ ظاہری عوام کے میں کہوں گا کہ عوام کے مسائل کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایسے میں اب عوام کیا کریں؟ اچھا دیکھیں، تھوڑی سی جذباتی باتیں ہو جاتی ہیں تو اصل جو اس کا جو ہے کہ معاملہ جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ میں بیسک بات یہ کروں گا کہ یہاں سینئر سٹیزنز ہیں جو پوری طرح اس شہر کو دیکھ رہے ہیں اور مسلسل اپنی بات کہہ رہے ہیں، تو بہتر یہ کہ یہ اپنی سیاسی طور پہ تو ان کی کمیٹیاں بہت ساری بن رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں دیکھ بھی رہی ہیں، تو کچھ معتبر لوگ جو سٹیزنز یہاں کے جو زیادہ اپنی ایک ورتھ رکھتے ہیں، ان کو ان کے ساتھ ان کی شیئرنگ کی جائے، ان کو ان کے ساتھ شامل کیا جائے، اور ان کا تھوڑا سا یہ اعتبار اور ان کو تھوڑا سا گروم کیا جائے کہ بھائی یہ جو معاملات ہیں ان کو ہم سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، نہ کہ کسی لسانی طور پہ کوئی بات کی جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، معاملے کو اور بگاڑ کی شکل دے دیتے ہیں، کیونکہ جذباتیت ہے نا ساری چیزوں میں آ جاتی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ کسی شہری کا نقصان ہونا، کسی شہری کے ساتھ تکلیف میں آنا، یہ پورے کراچی کا معاملہ ہے، کسی ایک شخص، واحد شخص کی بات نہیں ہے، کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اصل ایشو یہ ہے کہ شہر کے اندر حادثات ہو رہے ہیں اور بڑی بے دردی سے ہو رہے ہیں، ان کو کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہی، تو اس کی رسپانسبلٹی کسی نہ کسی کی تو آتی ہے، اور بیسک بات یہ حکومت ہی اس کی ذمہ دار ہے، سارے معاملات کو، سب رکھ رکھاؤ کو، لا اینڈ آرڈر کو، اور یہ سارے جتنے بھی اس کے ڈیکوریم ہیں۔ تو اب بات ساری یہی آتی ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اس کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے یہاں کے رسپانسبل جو لوگ ہیں ان کو ان کمیٹیوں میں ڈالا جائے، اور اس کا تدارک کرنے کے لیے اوپن کچہریاں ہوں، اس پہ ڈسکس کی جائے، کوئی کسی فرد واحد کی بات نہیں ہے، کسی ڈمپر کی کوئی بات نہیں کر رہا، بات یہ کر رہا ہے کہ یہاں کا شہری تکلیف میں آ رہا ہے اور مسلسل تکلیف میں آ رہا ہے۔ یہ تو خیر چلو حادثات کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے معاملے ہیں جو اس شہر کو دکھی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہاں کا شہری بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہے اس بات سے، وہ اس کو راستہ نہیں مل رہا باہر نکلنے کا۔ اتنے سارے مسئلے ہیں، دیکھیں ڈکیت یہاں پھر رہے ہیں، سیکیورٹی کا مسئلہ یہاں ہے، پانی کا مسئلہ یہاں ہے، سیوریج کا معاملہ ہے، بالکل سچ بات ہے۔ یہ کسی ایک کمیونٹی یا کسی ایک علاقے کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کیماڑی کی بھی بات کر سکتے ہیں، ہم اورنگی کی بات کر سکتے ہیں، ہم کورنگی کی بات کر سکتے ہیں، ہم اس نارتھ ناظم آباد کی بات کر سکتے ہیں، گلشن کی بات کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ مسئلے مسائل جو ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور وقت کیونکہ بہت ہی کم ہے، میں چاہوں گا اعجاز صاحب تھوڑا سا کنکلوڈ کر دیجیے گا اس تمام معاملے۔ کنکلوڈ دیکھیں، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، بہت آسان ہے اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ انہوں نے صحیح کہا، میں کہیں 100 نہیں ہزاروں کمیٹیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ایشو ایک بہت سینسیٹیو ہے۔ یہاں کے شہری
ہر سہولیات سے، بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. آپ امید کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں سے لاشیں اٹھیں اور وہ ایکشن کا ریئیکشن نہ دیں. تو ایکشن کا ریئیکشن آئے گا تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت وقت کی ہے. ایک کمیٹی سنجیدگی سے بنائیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرائیں. دیکھیں ڈمپر بھی اس شہر کی ضرورت ہے. ہم کہیں نہ کہیں ڈمپر مافیا کہہ رہے ہیں کیونکہ مافیا بن چکا. ہم کہنا چاہتے ہیں ڈمپر ایسوسی ایشن، مافیا نہیں کہنا چاہتے. اب یہ مافیا کا الفاظ ہٹانے کی ذمہ داری ڈمپر ایسوسی ایشن کے، ڈمپر مافیا کا نہیں ہے. وہ تو چاہیں گے ان کو سہولت ملے. آپ کو بھی پتا ہے اس شہر کے اندر ہیوی وہیکل جو ہے اس کا کیا سسٹم چل رہا ہے، کیا سسٹم موجود ہے. کروڑوں کی ریکوری، اربوں کی ریکوری ہے ہیوی وہیکل سے. تو حکومت سندھ سنجیدگی سے، یہ ریکوری کا ایشو نہیں ہے، یہ رشوت خوری کا ایشو نہیں ہے، انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. انسانی جانے جا رہے ہیں. خدا را کراچی شہر کا بگڑنا پورے پاکستان کا بگڑنا ہے. کراچی شہر کا بگڑنا پورے سندھ کا بگڑنا ہے. رہے گا کچھ بھی نہیں. یقین کریں کراچی شہر، خدا نہ خواستہ کراچی شہر کے اندر جو لسانی فسادات کی ہوائیں 2-3 دن سے چل رہی ہیں، اگر یہ چل پڑی تو یقین کریں پاکستان جو اسٹیبل ہوا ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو آج پوری دنیا میں عزت دی ہے، اور اس ماہ اگست میں ہم جو مارکہ حق کا ایک سلسلہ ہم اپنے فوجی جوانوں کے لیے ہم نے شروع کیا ہے، وہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. ہمارا ڈائریکشن کچھ اور ہے. تو حکومت وقت، میں نے جیسے ان کو کہا کہ جس بندے نے یہ الفاظ کہا پختون اور مہاجروں کو لڑانے کی بات کی، پختون ہمارے بھائی، ہمارے سر کے تاج ہیں، اس کے خلاف ایف آئی آر کی جائے جبکہ بڑا ایشو نہ بن جائے اس سے پہلے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اعجاز الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اشرف میمن صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سکھدیو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آخر میں ظاہر ہے متفقہ طور پہ بیٹھ کے کمیٹی بنانی ہوگی، ایسے مسائل کو حل کرنا ہوگا، چاہے سیاسی طور پہ ہم دیکھیں، ثقافتی طور پہ دیکھیں، معاشرتی طور پہ دیکھیں، سماجی طور پہ دیکھیں، تو پورا پاکستان ایک ہے. اور آج کے دن کیونکہ اقلیتوں کا دن آج منایا جا رہا ہے، تو اس کی مناسبت سے بھی میں یہی کہوں گا کہ جہاں ہمیں مل جل کر ایک کمیٹی بنانی ہوگی، وہیں مل جل کر پاکستان کی آگے بڑھانے کے لیے، اس کی بقا کے لیے سب کو مل کر اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے انجام دینی ہوگی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.